वालेकुम लिसनर्स, शुरू करते हैं आज की स्टोरीज़ अल्लाह का बाबरकत नाम लेकर, जो इंतहाई आली रुतबा और बहुत जलीलुल कदर है। आई होप मेरे सभी लिसनर्स बिल्कुल ठीक होंगे। और स्टोरीज़ शुरू करने से पहले मेरा न्यू चैनल जिसका नेम हॉरर नॉवल ऑफिशियल है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप सब ने उस चैनल को भी सपोर्ट करना है और नीलम वाइस ऑफिशियल को जैसे सपोर्ट किया है। बढ़ते हैं आज की खौफनाक कहानियों की तरफ। आज की पहली खौफनाक कहानी मेरे से लैया भक्कर से शेयर की है। मेरे लिसनर कहते हैं कि मेरा नाम रिजवान है और आपके साथ खौफनाक वाक़या शेयर करना चाहता हूँ। हम लोगों के यहाँ एक शख्स था जो कि माहीगीर था। वो बहुत गरीब था। उसकी गुर्बत का ये आलम था कि वो दो तीन दिन भूखे रहते थे। जब कोई काम मिलता था, जब कोई मछली पकड़ लेता था तो उसको जाकर बाजार में बेच आता था। वो बहुत गरीब और लाचार लोग थे, लेकिन इंतहाई नेक इंसान था। वो बहुत ईमानदार था, कभी इमानत में खयानत नहीं करता था, किसी से भीख नहीं मांगता था। जब भूखा होता था तो अपने बीवी बच्चों के साथ खामोशी से रहता था। इर्द गिर्द के लोग उसकी काफ़ी हेल्प किया करते थे, लेकिन वो सबको मना करता था, मुझे मेरा रब देगा। उसमें से एक अल्लाह वाले ने कहा कि तुम्हें ये रब ही दे रहा है। रब ही अपने बंदों के दिल में रहम डाल देता है और वो तुम्हारी मदद करते हैं। लेकिन वो माहीगीर ये चाहता था कि अल्लाह मुझे अपनी जनाब से बेपनाह दे। एक दिन माहीगीर दरिया के किनारे बैठा हुआ था और जाल को फेंकता था। तो जब भी जाल को अंदर फेंकता था, कभी कुछ निकल आता था, कभी कुछ पत्थर निकल आते थे। एक दफ़ा उसने जाल को फेंका तो एक बंद संदूक बाहर निकला। जैसे उसने उसको खोला तो उसके बीच में एक इंसानी ढांचा था। वो काफ़ी हैरान हुआ और ये कहने लगा कि अल्लाह के कैसे कैसे रंग हैं। पता नहीं अल्लाह के इस बंदे को किसने मार कर इस संदूक में बंद करके दरिया में फेंक दिया। खैर, कुछ अरसा गुजरा। एक दिन वो फिर दरिया के किनारे बैठा हुआ था, मायूस बिल्कुल। अपनी किस्मत से वो बिल्कुल मायूस हो चुका था। तो अचानक से वो क्या देखता है कि उसने जब जाल अंदर फेंका तो जाल काफ़ी वज़नी महसूस हुआ और वो ये समझने लगा कि शायद अब की बार बहुत ज़्यादा मछलियाँ आएंगी। लेकिन जब जाल बाहर आया तो वो बहुत मायूस था। रिजवान कहते हैं कि ये स्टोरी हमारे लैया भक्कर में काफ़ी मशहूर है। जब वो जाल बाहर आया तो उसके बीच में एक सुराही थी। सुराही इंतहाई कीमती और ख़ूबसूरत थी। देखने में लग रहा था कि जैसे उसके ऊपर हीरे जवाहरात जड़े हों। उसने वो सुराही उठाई तो वो काफ़ी वज़नी थी। जैसे उसने सुराही को हाथ से बचाया तो महसूस हो रहा था कि जैसे अंदर कुछ भी नहीं है। लेकिन सुराही इतनी वज़नी क्यों थी? वो साइज़ में बहुत बड़ी नहीं थी। उसकी खूबसूरती इंतहा से ज़्यादा थी। उस माहीगीर को ये नज़र आ गया था कि शायद उसके ऊपर वाकई हीरे जवाहरात हों। वो चमकने वाले कोई मामूली सी चीज़ नहीं थे। खैर, जैसे ही वो उस सुराही को अपने घर लेकर गया तो सुराही में से उसको अजीब सी आवाज़ें आ रही थीं। उन आवाज़ों को सुनकर वो काफ़ी परेशान था। अपनी बीवी के साथ मशवरा करने लगा कि हमें सुराही का मुंह खोल देना चाहिए। उस सुराही के ऊपर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का नाम लिखा हुआ था। उसने बड़े अदब से वो जो सुराही थी उसके ऊपर, जिस प्लेट के ऊपर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का नाम लिखा हुआ था, उसको बड़े अदब से उतारा और एक साइड पर रखा। अब सुराही में से और ज़्यादा आवाज़ें आने लगी, अजीब सी आवाज़ें। उसने सुराही का मुंह खोला तो यकायक हर तरफ धुआं ही धुआं हो गया। सारी जगह धुएं से भर गई। अचानक उस धुएं के अंदर से एक बदनुमा चेहरा नमूदार हुआ। वो चेहरा एक जिन का था और उस सुराही में एक जिन कैद था। वो जिन जो कि सुराही में कैद था, वो ये कहने लगा, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर से कैद हूँ और दुआएं मांगता था कि कोई मुझे कैद कर दे, कोई मुझे आज़ाद कर दे, क्योंकि मुझे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ही इस सुराही में कैद किया था। कई ज़माने गुजर चुके हैं, कई अरसे सदियाँ गुजर गई हैं, मैं सुराही से बाहर नहीं निकला और मैंने ये कसम खाई थी कि जो भी मुसलमान इंसान मुझे इस सुराही से बाहर निकालेगा, मैं उसकी खूब खिदमत करूँगा और उसका ग़ुलाम बन के रहूँगा। अब माहीगीर की बीवी और माहीगीर इस चीज़ को देखकर काफ़ी हैरान हुए। कहते हैं कि वो जिन था वो उसका खादिम बन गया,
اس نے اس کی اتنی خدمت کی. وہ جن روز اس کے پاس آتا تھا. جب پہلی دفعہ اس نے اس کو اس جن سے آزاد کروایا تو اس جن نے اس کو اشرفیوں سے بھری ہوئی تھیلی دی اور یہ کہا کہ اس کا اچھے سے استعمال کرنا، غریبوں کا حق کبھی مت مارنا، اس حصے میں سے غریبوں کو بھی دینا، اب تمہارے دن بدل جائیں گے. یہ کہہ کر جن اپنے پرستان میں واپس چلا گیا اور مہینے کے ایک مخصوص دن میں اس کو ملنے کے لیے آتا تھا. جن نے اس کو یہ بتایا تھا کہ یہ سراہی بہت قیمتی ہے اور اس کا ادب کرنا حضرت سلمان علیہ السلام نے ہی اس میں مجھے قید کیا تھا. اس سراہی کو بیچنے کی غلطی مت کرنا، یہ سمجھو کہ یہ خوش قسمتی کی نشانی ہے جو اللہ نے تمہیں دے دی ہے. ماہی گیر نے اس کو سنبھال کے رکھا. کہا جاتا ہے کہ اس دور میں اس کے پاس وہ سراہی موجود تھی. علاقے کے لوگ کہتے تھے کہ وہ جن اس کو ملنے کے لیے آتا تھا. اس جن نے اس کو شہنشاہ کر دیا. اس ماہی گیر نے بھی خوب نیک نیتی سے لوگوں کی مدد کی اور خود بھی امیر ہوا اور غریب لوگوں کو بھی امیر کرتا تھا. بالآخر وہ اتنا امیر ہو گیا کہ وہ کسی بادشاہ سے کم نہیں تھا. وہ سراہی جو کہ اس کے پاس تھی، اس نے اس کو یہ کہا کہ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا تو اس کو ایک جگہ پر امانت کی طور پہ رکھ جاؤں گا اور مجھے خود ہی پتہ لگ جائے گا کہ وہ سراہی کدھر گئی ہے. اس جن نے اس کو باقاعدہ اس جگہ کا انتخاب کروایا اور کہا کہ اس سراہی کو تم نے ایک مسجد میں رکھنا ہے اور وہ مسجد ملک سے باہر ہے. ماہی گیر حج کرنے کے لیے جب گیا تو اس نے اس سراہی کو ادھر ہی مکہ میں کسی مسجد کے اندر رکھوا دیا. اس کا ادب کیا جبکہ وہ سراہی ہیرے جواہرات سے جڑی ہوئی تھی. اس نے لالچ نہیں کی اور اس سراہی کو اس کے مقام تک پہنچایا. اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ اس ماہی گیر کی وفات ہو گئی. آج تک اس کے خاندان کی نسل چلتی آ رہی ہے. وہ لوگ بہت امیر ہیں اور لوگوں کی خوب خدمت کیا کرتے ہیں. ایک جن جو کہ اس کو سراہی میں سے اس نے آزاد کروایا اور اس جن نے اس کو تحفے کے طور پر یہ سب کچھ اس لیے عطا کیا کیونکہ وہ ایک ایماندار اور نیک اور صالح انسان تھا جس کے دل میں لالچ نہیں تھی. جو لالچ نہیں کرتا اللہ اس کی جھولیاں ضرور بھرتا ہے. یہ کہانی تھی رضوان کی جنہوں نے لیا بھکر سے شیئر کی. بہت شکریہ رضوان. بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک کہانی کی طرف. یہ کہانی میرے ساتھ شیئر کی ہے جام پور سے. میرے لسنر کہتے ہیں کہ میرا نام شاہد ہے اور آپ کے ساتھ ایک خوفناک واقعہ شیئر کروں گا. 2-3 سال پہلے میں اپنے والد صاحب کی قبر پر گیا اور کہتے ہیں کہ وہ ان کی جو ایک بازو ہے اور رائٹ سائڈ والی اور ان کی جو ٹانگ ہے وہ ٹھیک سے کام نہیں کرتی، اس لیے وہ ایک سٹک کا یوز کرتے ہیں. کہ میں اپنے ابو جی کے لیے بہت اداس تھا اور ان سے ملنے کے لیے قبرستان چلا گیا. وہ دن شب رات کا دن تھا. میں 5 بجے کے قریب گیا. دن کافی چھوٹے تھے تو مجھے وہاں سے نکلتے نکلتے شام ہو جانی تھی. میں کافی دیر ابو جی کی قبر میں بیٹھا رہا اور میری جو سٹک تھی جس کے سہارے سے میں چلتا تھا اس کے نیچے جو ایک گول سا کچھ لگا ہوتا ہے پلاسٹک کا، کہتے ہیں کہ وہ گر گیا. پتہ نہیں وہ اب کیسے گرا ہے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی. اندھیرا ہو چکا تھا. اٹھتے اٹھتے تو میری یہ بھی اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اپنے موبائل کی ٹارچ جلا سکوں بغیر سہارے کے. اگر میں کھڑا ہوتا تو نیچے گر جاتا. بڑی مشکل سے اس سٹک کو میں نے پھر اٹھایا اور اس سے چلنے لگا. مجھے بہت دقت محسوس ہو رہی تھی. تو اچانک سے میرے ابو جی کی قبر سے تھوڑے آگے کر کے ایک قبر پر عجیب سی روشنی ہوئی. ایسی روشنی تھی جیسے چاند چمکنے لگ گیا. اور میں جہاں بیٹھا تھا وہاں پر 2 سے 3 قدم آگے جو قبر تھی اس قبر کے اوپر روشنی ہوئی اور روشنی میں وہ جو میری سٹک تھی اس کے نیچے لگنے والا وہ جو سٹینڈ تھا وہ مجھے ادھر نظر آیا. میں بہت حیران ہوا اور مجھے نیچے جھکنے میں کوئی دقت پیش نہیں آئی. کوئی غائبی چیز تھی جو میری مدد کر رہی تھی. میں نے اس کو اٹھایا اور اپنی سٹک کے نیچے لگا لیا اور وہاں سے چلا گیا. کچھ دن کے بعد میں دوبارہ قبرستان آیا تو مجھے وہاں کے گورکر نے کہا کہ شام کے ٹائم ادھر مت آیا کرو. ادھر یہ جو قبرستان ہے یہ بہت زیادہ پرسرار ہے. تو کافی پرانا قبرستان ہے. میں نے کہا کہ میرے ابو جی کا ادھر قبر ہے تو میں تو ادھر اس لیے آتا ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے لیکن ادھر میرے ساتھ کچھ عجیب و غریب واقعات پیش آئے ہیں. میں رات کے ٹائم
قبرستان کے اندر سے گزر کر ہی اپنے گھر کی طرف جا رہا ہے کیونکہ وہ گوہر کن تھا. تو مجھے ایسے لگا کہ کسی چیز نے مجھے دبوچ لیا ہو. میں نے جب کلمہ طیب پڑھا اور اونچی آواز میں کلمہ طیب پڑھا تو اس چیز نے مجھے چھوڑ دیا. تو جب میں نے پیچھے سے پلٹ کے دیکھا تو ایک کالے رنگ کا شیڈو جو کہ کافی بلند قد کا تھا اور وہ میرے سامنے ایک درخت کی طرف گیا اور وہ ایسے درخت کے اوپر چڑھا تھا جیسے کوئی جانور چڑھ رہا ہوتا ہے. تو اس لیے تمہیں منع کر رہا ہوں. تم ویسے بھی تم معذور ہو، تمہاری ایک ٹانگ اور بازو صحیح سے کام نہیں کرتے، تو تم اپنے آپ کو جتنا ہو سکتا ہے ان چیزوں سے سیف رکھو. پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو بتایا کہ ادھر میرے ابو جی کی قبر ہے اور میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے. تو وہ کافی حیران ہوا. اور پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ مجھے اتنی نصیحت ہوئی، میں نے جب وہ واقعہ سنا اور میں نے بھی قبر کے اوپر اس طرح روشنی دیکھی، میں بہت ڈر گیا، حد سے زیادہ. تو مجھے ادھر میں دوبارہ نہیں گیا اس ٹائم پر. رات کے ٹائم مجھے خوف سا آنے لگا جو میں نے ایک عجیب منظر دیکھا، قبر کے اوپر اتنی زیادہ روشنی کا ہونا اور پھر وہ چیز جو بالکل میرے سامنے آ گئی. گو کہ وہ جنات مجھے تکلیف نہیں دینا چاہتے تھے، لیکن اس طرح انہوں نے جو بھی میرے ساتھ کیا اللہ کا معجزہ تھا یا جو بھی تھا. تو یہ ایک واقعہ تھا شاہد کا جنہوں نے جام پور سے شیئر کیا. بہت شکریہ شاہد. بڑھتے ہیں آج کی لاسٹ سٹوری کی طرف. یہ سٹوری لاہور سے مینا نے شیئر کی ہے. مینا کہتی ہیں کہ ہم لوگوں کے گھر کے اندر، ہم لوگوں کا گھر 2 سے 3 کنال پر ہے اور ہمارے گھر کی بیک سائڈ پر ایک پرانا سا کمرہ بنا ہوا ہے. اس کمرے کے اوپر بھی ایک کمرہ بنا ہوا ہے اور وہ جو نیچے والا کمرہ ہے اس کو ہم ایز اے اسٹور یوز کرتے ہیں اور اوپر والے کمرے میں بھی کچھ چیزیں رکھی ہوئی ہیں. اس کمرے کی جو بیک سائڈ ہے یعنی باہر کی طرف، وہاں پر کسی کی، ہم لوگوں کے ساتھ والے گھر میں جو لوگ رہتے تھے وہ لوگ اب اس گھر کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں. تو ادھر ایک ونڈو کھلتی تھی. میرے دادا ابو کے دور میں اس ونڈو کو بہت سختی سے بند کر دیا گیا تھا اور یہ ہم لوگوں کو تاکید کی تھی کہ اس ونڈو کو دوبارہ نہیں کھولنا. اب یہ تاکید ہمیں بڑوں سے سنتے ہوئے ہم آ رہے تھے اور یہ کہا تھا کہ کمرے کے اندر ضرور جاؤ لیکن بیک سائڈ پر جو ونڈو کھلتی ہے ادھر کسی نے نہیں جانا اور اس ونڈو کو کھولنے کی غلطی نہیں کرنی تم لوگوں نے. کہتے ہیں کہ مینا کہتی ہیں میرے جو بھائی تھے بڑے وہ ان باتوں پہ یقین نہیں کرتے تھے. انہوں نے کسی بڑے سے یہ بھی سن رکھا تھا کہ ادھر جنات کی مداخلت ہے. کسی بھی گھر والے نے ادھر سے اس ونڈو کو نہیں کھولنا. ہمیں نہیں تھا پتہ اس بات کا. میرے بھائی جو کہ 12ویں کلاس کے طالب علم تھے، ان کو چھٹیاں ہوئی تھیں اور وہ گھر پہ ہی ہوتے تھے. سردیوں کا موسم تھا. انہوں نے اس ونڈو کو جا کر کھول دیا. جیسے ہی انہوں نے اس ونڈو کو کھولا تو ایک عجیب سی ٹھنڈی یخ ہوا کا ایک چھونکا جو کہ میرے بھائی کو محسوس ہوا. اس نے یہ سمجھا کہ سردیوں کا موسم ہے، شاید یہ میرا وہم ہے. اب اس کو کچھ ایسا محسوس ہوا کہ وہ روز اس ونڈو والی جگہ پر جاتا تھا. ونڈو اس نے کافی دنوں سے کھولی ہوئی تھی. میرے دادا ابو میری امی کی خواب میں آئے اور یہ کہنے لگے کہ بیٹا اسامہ کو جا کر دیکھو، اسامہ کسی مصیبت میں ہے. میری جو امی تھیں وہ سوئی ہوئی تھیں. اچانک سے ان کی آنکھ کھلی، ان کو دادا ابو خواب میں ملے. تو انہوں نے یہ سارے گھر میں شور مچا دیا کہ اسامہ کدھر ہے، لیکن بھائی گھر میں کہیں بھی نہیں تھے. اکثر بھائی کو ہم اپنے گھر کی اس بیک سائڈ پر جو کہ ایک صحن بنا تھا وہاں پر ہم لوگ اکثر انہیں چیئر پر بیٹھے ہوئے دیکھتے تھے. امی بھاگتی ہوئی ادھر گئیں. عصر کا ٹائم تھا. تو جو ہم لوگوں کے وہ 2 کمرے بنے ہوئے ہیں، اوپر والے روم کا دروازہ کھلا ہوا تھا. امی اس کمرے کی سیڑھیوں کی طرف بھاگتی ہوئی اوپر گئی تو دیکھا کہ میرے بھائی اسامہ نے وہ ونڈو کھول دی تھی. اسامہ اب خاموشی سے اس ونڈو کی طرف دیکھ رہا تھا، جیسے نہ دکھنے والی مخلوق کی طرف وہ اتنا متوجہ تھا. اس کی آنکھیں بالکل کھلی ہوئی تھی، پھٹی ہوئی تھی، آنکھیں سرخ لال تھی. امی نے اسامہ اسامہ کہا لیکن اسامہ کو تو کوئی ہوش ہی نہیں تھی. امی نے جا کر بھائی کو زور سے جھنجھوڑا اور کہا اسامہ کیا کر رہے ہو؟ جب اسامہ نے امی کی طرف دیکھا تو وہ کافی بدتمیزی سے اس نے امی کو دھکا دیا اور اس کی جو آنکھیں تھی وہ سرخ لال ہو چکی تھی. وہ اپنے ہوش حواس میں نہیں تھا. اچانک سے چیزیں گری، شور کی آواز آئی تو سارے اس روم کی طرف بھاگے. میرے بھائی جو کہ اسامہ سے بڑے ہیں وہ والے بھائی آئے ہوئے تھے اور میری سسٹر، میرے ماموں، وہ سارے لوگ ادھر باہر والے کمرے کی طرف بھاگے تو دیکھا امی نیچے گری پڑی تھی اور امی کے ماتھے سے خون آ رہا تھا. اسامہ اب سٹل اسی ونڈو میں بیٹھا ہوا اس
پچھلے گھر کے ویرانے کو دیکھ رہا تھا۔ اس کو بڑی مشکل سے اٹھا کر لایا گیا۔ اس کی تو آواز اس طرح تھی کہ جیسے اس کی آواز میں کوئی انسان ہی جانور بول رہا ہو۔ ہم نے فوراً عالم صاحب تھے، ایک بہت بڑے مفتی صاحب تھے، ان کو بلایا، ان کو سارا واقعہ بتایا اور کہا کہ دادا ابو کی یہ تاکید تھی، ان کی ڈیتھ کے بعد کسی نے یہ حرکت نہیں کی جب سے انہوں نے بند کیا ہے۔ تو پھر انہوں نے یہ بتایا کہ اس ونڈو کو اس لیے بند کیا ہوا تھا کہ آپ کے گھر کی بیک سائڈ پر جو ویرانہ ہے ادھر چڑیل اور آفتوں کا بسیرا ہے، اور وہ چڑیل آفتیں اس قدر سخت اور ظالم تھی، وہ آپ کے گھر پر بھی قبضہ کرنا چاہتی تھی۔ ایسا مجھے معلوم ہوا ہے جب میں نے اپنی نظر کو اس ونڈو کی طرف لگایا ہے۔ ان اللہ والوں کو یہ پتہ لگا کہ آپ کے دادا ابو نے کسی بہت بڑے عالم سے ہی اس ونڈو کو بند کروایا تھا اور یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم اس ونڈو کو کبھی نہیں کھولیں گے اور نہ ہی تم لوگوں کو نقصان دیں گے، نہ ہی تم لوگوں کو دیکھیں گے، تاکہ تم لوگ میرے گھر کے اوپر قبضہ نہ کر سکو، نہیں تو آپ کا گھر بھی اسی طرح ویران ہو جانا تھا۔ بہت مشکلوں سے، مینا کہتی ہیں کہ اتنی لمبی بات ہے یہ، بہت مشکلوں سے ان عالم صاحب نے اس ونڈو کو دوبارہ بند کیا، ان سے وعدہ لیا، اور ان کو 15 سے 20 بکرے اس پلاٹ میں ہم نے ذبح کر کر ادھر پھینکے، اور ہمارے گھر میں مختلف قسم کی پریشانیاں آنے لگیں۔ بھائی جو کہ بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے تھے اور اس روم کی طرف بھاگتے تھے، ان کا علاج ہوا۔ آج بھی وہ اس روم کی طرف تو نہیں جاتے، لیکن ان کی دماغی حالت کبھی نہ کبھی بدل جاتی ہے، وہ اتنی ظالم اور سخت مخلوق ہے۔ ہم نے ان رومز کو بالکل لاک لگا کے بند کر دیا، اور کبھی بھی کوئی ادھر اب نہیں جاتا۔ مینا کہتی ہیں بہت سے واقعات ہیں اس روم سے ریلیٹڈ اور اس بیک سائڈ والے ویران گھر سے ریلیٹڈ، جو کہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ بہت شکریہ مینا۔ یہ تھیں آج کی خوفناک کہانیاں۔ لسنرز کیسی لگیں آپ کو؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا، اور میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں، لائک اور شیئر کریں۔ آخر میں کہنا چاہوں گی، بزرگوں کی عزت کریں، والدین جیسی خوبصورت نعمت کی قدر کریں، قرآن پاک، نماز و درود شریف کو زندگی کا حصہ بنا لیں۔ انشاءاللہ کامیابی ہمارے قدم چومیں گی۔ جتنا ہو سکتا ہے، جتنی آپ کی ہمت ہے، غریب لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، تو اللہ پاک بھی ہمارے لیے ضرور آسانیاں پیدا کریں گے۔ اپنی ہوسٹ نیلم یاسین کو اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔